अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में टेम्पररी कहा यह जा रहा है कि ये टेम्पररी रद्दो बदल कर दी है, जिसके तहत मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब और मलिक अमीन असलम साहब के जो ओहदे हैं उनमें रद्दो बदल किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो पहले सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड अकाउंटेबिलिटी थे, अब उनको मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब लगाने का फैसला कर लिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने जो मलिक अमीन असलम साहब थे, जो कि मुशीर थे मौसमियाती तब्दीली के, उनसे रब्ता भी किया, उनसे बात भी की और उनको ये कहा है कि उनका ओहदा जो है इस वक्त मावन ख़ुसूसी यानी कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जा रहा है और उनको ये कहा गया है कि ये कुछ अरसे के लिए है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अगर आप सबको मालूम है कि बहुत अरसे से, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है और एहतसाब के हवाले से इनको जब टास्क दी गई तो ये पाकिस्तान से बाहर भी गए और बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेकर आए और फिर टीटी स्कैंडल, फिर फेक अकाउंट्स पीपल्स पार्टी के, टीटीज़ शहबाज शरीफ के, हमज़ा के, उनके ख़ानदान के और मुख्तलिफ केसेस जो हैं इस हवाले से वो हमें उसकी तफसीलात देते रहे, बताते रहे और शहबाज शरीफ साहब ने तो इनके ख़िलाफ़ हरजाना भी का दावा भी कर दिया था। और कहा यह जाता है नाज़रीन के मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब को, जो बेसिकली बैरिस्टर भी हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको एडवाइज़र इसलिए लगाया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में हुकूमत शायद कोई बड़ी लेजिस्लेशन करना चाह रही है और उसके लिए उनका असेंबली में आना ज़रूरी है ताकि वो उन बिल्स को पेश कर सकें और उन पर बात भी कर सकें। जहाँ तक कैपेबल लोगों की बात है, पार्लियामेंट में इनके पास बाबर अवान साहब जैसे बड़े ज़बरदस्त सियासतदान और कानूनदान मौजूद हैं और वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। वो पार्लियामेंट में भी आते हैं। एडवाइज़र, अगर कहा जाता है कि एडवाइज़र बैठ सकते हैं तो वो बैठे होते हैं। तो जो इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए दाखिला हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, वो बिल पेश करना तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी मिनिस्टर जो है किसी के भी बिहाफ पे बिल पेश कर सकता है, तो वो तो बिल पेश कर सकते थे और उस पर अगर कोई डिफेंस की ज़रूरत थी तो वो भी मौजूद थी। मतलब फवाद चौधरी साहब, वो भी बैरिस्टर हैं, वो भी बैठते हैं पार्लियामेंट में, वो भी इन तमाम चीज़ों को देख सकते थे और जवाब दे सकते थे और डिफेंस कर सकते थे किसी भी बिल का। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फेटफ के हवाले से कोई अहम लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की ज़रूरत होगी पार्लियामेंट में और दीगर शायद कोई नैब के हवाले से भी कुछ चीज़ें आनी हैं। और कहा ये इतलात ये भी हैं कि शायद ईद से पहले जॉइंट सिटिंग में भी कोई बड़ी लेजिस्लेशन या बड़ी कोई अमेंडमेंट जो है वो लेकर आनी है। तो इसलिए बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के हवाले से आज ये नोटिफिकेशन हो गया। बड़ी ख़बर है। लेकिन मलिक अमीन असलम साहब को ये कहा है कि ये टेम्पररी है, ये मामला सेटल हो जाएंगे तो आपको वापस मुशीर बना दिया जाएगा। नाज़रीन, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से रुखसत होने से पहले इस्लामाबाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये एक चीज़ बड़ी वाज़े हो रही है सामने कि गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ज़मानत के फ़ैसले के हवाले से, तो उसके बाद अपोजिशन, तमाम अपोजिशन, चाहे वो PMLN की हो, अगले रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये एक स्टेटमेंट दे दी थी कि जनाब इस तफसीली फ़ैसले के बाद नैब का जवाज़ नहीं रहता। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह दिया गया कि सियासी इंजीनियरिंग जो है वो होती है नैब के ज़रिए, तो उसके बाद चेयरमैन नैब के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा
اور گھر چلے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیب کو اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارے کو تالے لگا دیے جائیں اور بند کر دیا جائے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ جمہوریت اور آئین کے حوالے سے چیمپئنز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور وہ اس ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے، حالانکہ پچھلے دور میں جب ان کے پاس حکومت تھی تو اس وقت ان کو شاید یہ بالکل آئینی ادارہ لگتا تھا، جمہوری ادارہ لگتا تھا، اور پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تب بھی ان کو شاید آئینی اور جمہوری ادارہ لگتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ نیب کا ذرا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو گیا، تو اس لیے یہ ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری بھی ہو گیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی اس کو بند کیا جائے۔ پارلیمنٹ میں بھی آج ہم نے سنا، سینٹ میں مشاہد اللہ صاحب کی طرف سے بھی اسی قسم کی آواز سنائی دی گئی، یعنی کہ پی ایم ایل این، جو کہ کل بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی جب ان کے لیڈرز نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اس اب ادارے کا جواز نہیں رہتا۔ اور ہم نے کل احمد پنسوٹا صاحب سے پوچھا تھا کہ جناب یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آنریبل ججز کی جو آبزرویشنز ہیں، اس میں جو آخری پیرا تھا اس ڈیٹیل ججمنٹ کا، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہیں اور ان کی کوئی بیئرنگ نہیں ہوگی ریفرنس پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو یہ سمجھا گیا کہ جی یہ اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عباس آفریدی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت بہت شکریہ آفریدی صاحب آپ کا۔ ابراہیم خان صاحب پارلیمنٹیرین ہیں، رہنما تحریک انصاف کے ہیں، مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ کا بھی۔ اور سید حسن مرتضی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی مجھے لاہور سے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں۔ بہت وقت سے تقریباً 2 سال سے آپ نے انٹرو میں کہا کہ نیب کا سکنجہ سخت ہو گیا، تو نیب کے سکنجے کی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ سٹنگ گورنمنٹ میں جب بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں جی حلیم خان پہ بھی کیس بنا اور بابا ریوان پہ بھی بنا، دونوں منسٹر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے تو ٹوسٹنگ ہو رہا ہے، ٹوسٹنگ آرمز ہو رہا ہے، اور یہ اس کو جو ہے اپنے سیاسی حریفوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان بھی موجود ہے۔ جیسے 92 چینل پہ اگر آپ کو یاد ہے، گورنمنٹ کے عمران خان صاحب کی ایک دوست کا چینل ہے، اس میں آیا کہ ایک ویڈیو آئی، پھر اس کے بعد بہت سی باتیں شروع ہوئی کہ ان کو جو ہے اور بھی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے مجبور کیا جاتا ہے ایسے فیصلوں کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ انتقامی نظام بھی چل رہا ہے۔ پھر اس سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ورڈنگز ہے، جو ایک الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو سارے کیسز کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں اس کا اظہار کیا۔ تو سپریم کورٹ جب اس چیز کا اظہار کر رہی تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری پڑی ہوئی ہے 2 سال کی۔ اگر آپ نے دیکھا مختلف جو ہے ملم جبہ کیس، 500 کیس ہے، بی آر ٹی کیس، بہت سے کیسز ہیں جن کو جو ہے کسی کیس کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہم شوگر لے لیں، چینی لے، مطلب آپ کچھ بھی، آٹا لے لیں، آپ کدھر سے ریٹ 25 روپے سے 75 روپے، مطلب سیزن آیا، آٹے کی پروکورمنٹ ابھی جو ہے گندم کی ہو گئی، اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی جا رہی، تو یہ سب صاف ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ نیب کو خالی ایک سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی بولے نہیں، اور یہ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں، جو ملک میں لوٹ اور گھسوٹ چل رہا ہے۔ اس میں ایک میں بات کروں گا کہ میں نے وہ اس دن تقریر سنی تھی عمران خان صاحب کی، تو وہ نقل اتار رہے تھے بلاول کی کہ بارش ہوتی ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو بہت پانی ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو کرپشن ہوتی ہے، اور جب زیادہ مہنگائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہے ملک میں کرپشن کی انتہا ہو گئی، اسی لیے مہنگائی کی بھی انتہا ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے کہ اس وقت ساری قوم کو اس چیز کو سوچنا اور فکر کرنا پڑے گا کہ قوم کو اس عذاب سے، اس مشکلات سے کیسے نکالا جائے۔ نیب کا ادارہ بند کر دینا، چیئرمین نیب کو ہٹا دینے سے اپوزیشن کا یہ جو لارجر عوامی پرپز ہے، یہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، ادارے کو اس طرح کام کرنا چاہیے، اور وہ نظر آنا چاہیے کہ احتساب بھی ہو رہا ہے، اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے، احتساب ہونا چاہیے، اس کی اصلاحات کرنی چاہیے، اور اس کو ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے جس سے احتساب نظر آئے، قوم کو احتساب نظر آئے، جب اس میں یہ تاثر نظر نہ آئے کہ یہ جو ہے ٹوسٹنگ کے لیے ہو رہا ہے، یہ سیاسی سسٹم کے لیے ہو رہا ہے، یہ بلیک میلنگ کے لیے ہو رہا ہے۔ ہر ایک چیز، جیسے کہا جاتا ہے کہ
کورٹ کے فیصلے جو ہے خود بولتے ہیں. جب کورٹ کے فیصلے بولتے ہیں تو عوام کو ایک ریلیف ملتا ہے, عوام سمجھتی ہے کہ ہمارا انصاف کا دروازہ یہ ہے. تو یہ ایکس چیف جسٹس بھی رہے ہیں, خود بھی ان کو پتہ ہے کہ انصاف کس طرح ہوتا ہے, کس طرح نظر آتا ہے. تو آج جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انتقام نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی یہ الفاظ آ گئے کہ یہ خالی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اور کام نہیں. تو اس لیے اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ دوبارہ اس ادارے ایک ادارہ ہونا چاہیے جو احتساب کرے, صحیح احتساب کرے, ہر ایک کا احتساب کرے. آپ کے سامنے ابھی کتنے ایڈوائزروں کی ڈیٹیلز آئیں, آپ نے دیکھی, ساری ڈیٹیلز دیکھی. پھر ایک پروگرام ہم نے دیکھا اس میں جن کے اربوں روپے کی جائیدادیں تھے ان کے ایڈوائزر صاحب کے, اور پاکستان میں اربوں روپے کی جائیدادیں تھی جو نیشنل جو باہر ملک میں بیٹھ کے وہاں کے ہولڈر ہے. ہمارے ملک کیبنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص جب بھی وہ ڈیول نیشنل وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا, تو ایک غیر ملکی لوگ ہمارے کیبنٹ میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ دعوت پہ آتے ہیں, وہ ریگولر تو نہیں, وہ ریگولر بیٹھتے ہیں. اگر دعوت پہ آئے الگ چیز ہے, ریگولر کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا, ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے. نہیں جی, وہ ریگولر میٹنگ نہیں. ایک فورنرز جو ہیں دنیا کی کسی ملک میں مہذب معاشرے میں یہ نہیں کہ فورنر ہر میٹنگ میں بیٹھ کے ہمارے ملک کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہاں ایک چیز, آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بات کر رہے ہیں, موید یوسف صاحب. نہیں میں ایک کی نہیں, میں وہ کیا نام ہے جن کے اربوں کے ڈالر کے وہ آئے ہیں, لندن کے ہیں کہ امریکہ کے نیشنل کارڈ ہولڈر ہیں, کیا نام ہے ان کے, زلفی بخاری صاحب. زلفی بخاری صاحب کی جو ہے ادھر نہ یہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, نہ یہ کچھ کرتے ہیں, نہ مطلب ان کی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں وفاداری کا حلف لیا ہے, تو ہمارے ملک کے ساتھ کیا وفاداری ہوگی؟ اگر نیب نے چیزیں دیکھنی بھی ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسٹیک کے لیے جو پہلے ان چیزوں کو دیکھیں کہ عوام کو پتہ چلے. چلیں بالکل. جی حسن مرزا صاحب, کیا کچھ ایسا ہی ہے؟ اور پھر انہوں نے آج یہ بھی بات کی کہ جی میرے ٹیلی فون پہ رابطے بھی ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب سے, اور میں نے عام بھی بھجوائے مریم صاحب سے, اور سیاست جو ہے اس میں تو آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا ہوا. تو کیا حالات ہیں؟ کیونکہ جو ان کا اپنا جو پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے بعد سے جو خبریں آئیں اس میں شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے اب پہلے ہی اپنا بہت نقصان کر لیا, اپنے اپنے راستے ناپنے چاہیے. تو کیا ہے کہ ابھی بھی کوئی امید ہے کہ پی ایم ایل این آپ کا ساتھ دے گی؟ اور دوسری جانب پی ایم ایل این کی بھی پارلیمانی پارٹی میں بھی کچھ اسی قسم کی آوازیں سنائی دی گئیں کہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جی, بہت شکریہ. میں نے آپ نے مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی سنایا اور آپ نے بھی ایک سوال کیا ہے, تو میں پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب کے سوال کا جواب دے لوں. جی جی. جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کا کندھا استعمال کر کے اور اپنے والد کی کرپشن سے بچنے کے لیے پنجاب آئے تھے. تو میں ذرا ان کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ہم نے نہیں کہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے, اور یہ وہی کورٹ ہے جس نے انہیں صادق اور امین کہا تھا, اور اب اسی کورٹ نے انہیں کرپٹ اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور ان جیسے القابات سے نوازا ہے. تو وہ اس پہ اگر بغلیں بجائی تھی تو یہ بھی برداشت کرے, اور اس فیصلے کا جواب میں ہم نے اپنی کرپشن اور اپنی ایمانداری ثابت عدالتوں میں کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدالتوں میں ان کے سامنے آتے رہیں گے اور اب سرخرو ہوں گے جیسے ماضی میں ہوتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ کبھی احتساب سے بھاگی ہے نہ ہی کبھی بھاگے گی. تو باقی جہاں تک آپ کا پی ایم ایل این کے حوالے سے, جی جی, تو وہ کوشچن ریپیٹ کیجئے گا پلیز. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جی آج بلاول صاحب نے بتایا کہ ان کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا شہباز شریف صاحب سے, اور کراچی میں جب تھے تب بھی ان کا رابطہ ہوا, اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو عام بھی بھجوائے ہیں, لیکن انہوں نے کہا سیاست میں تو معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اس لیے شاید وہ مل نہیں پائے. لیکن جو اطلاعات آئیں کہ آپ کی جو پارٹی اجلاس ہوا اس میں بھی یہ سوالات اٹھے کہ جی اب پی ایم ایل این پر ہم تکیہ نہیں کر سکتے, اور دوسری جانب جو پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں سے بھی شاید یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اب ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے اختلاف رائے کا تو وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. پیپلز پارٹی سیاسی اور نظریاتی جماعت ہے, اس کے لوگوں کا اپنا ایک نظریہ ہے, اپنی ایک رائے ہے, اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرتے رہتے ہیں. حتمی فیصلہ تو ہماری قیادت نہیں کرنا ہوتا ہے, بلاول بھٹو صاحب ہماری قیادت ہے,
جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور ان سے رابطہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے گا تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور APC بھی ہوگی. جہاں تک تحائف کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ آپس میں تحائف جو ہے ایکسچینج کرتی رہتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو عام بھیجنا شائن چیز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ انتقام پہ یقین رکھتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو کوئی رنجش کی بنیاد بنا لیتی ہے. یہ ہمارا ماضی تھا، اب حال ہے. صحیح، بالکل صحیح. ابراہیم خان صاحب، آپ کے منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جواب دیا کہ بلاول زرداری کی جانب سے نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ روکے نہ پوچھے. وہ کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ وہ تو پاور میں بھی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی باقاعدہ ایسی ایکسرسائز شروع ہو چکی ہوئی ہے نیب کے اندر ریفارمز کے حوالے سے؟ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کہیں پہ معاملات چل بھی رہے ہیں، اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو ایڈوائزر بنانے کی بھی اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ شاید اسمبلی میں آئندہ کوئی بلز یا کوئی امینڈمنٹس آنی ہیں. ابراہیم خان صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی؟ ابراہیم خان صاحب، میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے ان کے اسکائپ میں. ابھی ناظرین مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. ناظرین، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، ماہر قانون اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. چوہدری صاحب، آج دو تین چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں جو لاسٹ جو پیرا تھا، اس پیرا 93، اس میں انہوں نے آنریبل ججز نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے ٹینٹیٹیو ریمارکس ہیں، ان کو حتمی نہ سمجھا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جو ریمارکس ہیں اٹ وڈ ناٹ ہیو اینی بیئرنگ آن دا ریفرنس. تو اس کی بیس پر اگر تمام اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کر دے کہ جی اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ کہ جی نیب جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، نیب سے سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جو جس طرح آج چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی فوری طور پر اس کو تالا لگا دینا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی اس فیصلے میں اتنا کچھ مواد ہے کہ یہ ڈیمانڈ نکلے اپوزیشن کی طرف سے؟ ضمیر بات یہ ہے کہ وہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ ایک روایتی جملہ ہے، اب تو ہو گیا ہے. عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، عدالت تمام دلائل بھی دے دیتی ہے. فرض کیجئے وہ یا استغاثے کا یا وہ مدعی کا مقدمہ، ملزم کا مقدمہ بالکل ایک طرح سے اس کا موقف اڑا دیتی ہے. لیکن چونکہ ٹرائل، فارمل ٹرائل باقی ہوتا ہے، وہ ایک جملہ لکھ دیتی ہے کہ ٹرائل اس سے افیکٹ نہیں ہوگا. یہ تو ایک روایتی چیز ہے. صحیح. پر میں نے اس قسم کا فیصلہ اپنی زندگی میں کم ہی دیکھا ہے جس میں کسی ایک ادارے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قسم کا پورا استغاثہ ہی رقم کر دیا ہو. صحیح. اور اس قسم کا فیصلہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں وہ باتیں اتنی سخت، اتنی تلخ حقائق کو، اور ان کو حقائق یہ نہیں کہ انہوں نے خود کوئی غصے میں بنائی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ دراصل درست ہے. جاوید اقبال صاحب نے جو خود سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں جی، اور مقبول باقر صاحب سے بہت سینئر جج تھے. مقبول باقر صاحب اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں تھے جب یہ میرے خیال ہے ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے جاوید اقبال صاحب کو. جی. ججوں کو ایسی نوکری لینی نہیں چاہیے بعد میں جو دیگر ججوں کے ماتحت ہو. ان کو تو ہائی کورٹ بھی طلب کر سکتا ہے، اور یہ جج سینئر جج سپریم کورٹ کے، سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے ہوئے. پر نوکری ملازمت ہوتی ہے، افسری ہوتی ہے.
وہ کسی کو کوئی چھوڑتا کون چھوڑتا ہے. تو انہوں نے اپنی رسوائی کرائی ہے, بہت رسوائی کرائی ہے. تو مطلب اپوزیشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت جائز بنتی ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ پہلا فیصلہ آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح باقاعدہ نومینیٹ کیا گیا ہو ایک ادارے کو اور اس کے متعلق واضح طور پر باتیں کی ہوں, چاہے وہ بے شک صرف ریمارکس ہی ہوں. پہلا شاید اس حوالے سے نہ ہو کہ اسی نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے, ہمارے ہی سپریم کورٹ نے گزشتہ چند سالوں میں جب چودھری قمر زمان صاحب تھے یا احسن صاحب تھے چیف, ان میں سے کسی ایک میں, احسن صاحب تو بہت ہی شریف آدمی تھے, بہت ایماندار افسر تھے, پر کسی ایک کے بارے میں اسی طرح کے سخت ریمارکس کہ کسی جج نے غالباً وہ جو خواجہ جواد خواجہ صاحب نے اسی قسم کے ریمارکس دیے تھے, اور بڑے سخت ریمارکس دیے تھے. بیرسٹر صاحب, ایک چیئرمین نے ایک بہت سخت خط بھی لکھا تھا آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, میرا خیال ہے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب نے لکھا تھا آنریبل کہ ہمیں سپریم کورٹ کام نہیں کرنے دے رہا. جی, وہ فصیح بخاری صاحب نے لکھا تھا جی, اور فصیح بخاری صاحب کو پھر سپریم کورٹ نے ریموو کرایا تھا, فصیح بخاری صاحب کو بھی اور سمرو صاحب کو بھی. سمرو صاحب جو کہ جج رہ چکے تھے سپریم کورٹ کے, ان کو ریموو کروایا تھا, اور فصیح بخاری جو نیوی کے چیف رہ چکے تھے ان کو بھی انہوں نے برخاست کروایا تھا اور ان کو ڈسمس کرایا تھا چودھری نثار علی کی درخواستوں پہ, کہ انہوں نے دونوں کے خلاف درخواستیں دی تھیں, اور اس وقت بڑی بنتی تھی مسلم لیگ نواز کی اور افتخار محمد چودھری کی. افتخار محمد چودھری بڑے مرہون تھے, مسلم لیگ نواز کے اپنے آپ کو بڑے مرہون سمجھتے تھے. ان سے میں نے بہت دفعہ بات کی کہ یہ اس طرح انصاف کے ساتھ یہ نہ آپ کریں, لیکن انہوں نے یہاں تک کیا کہ نواز شریف کو سیاہ کوٹ پہنا کے اور سوٹ پہنا کے اور اپنے سامنے پیش کروا دیا میمو گیٹ گیلانی کے خلاف, جی آصف زرداری صاحب کے خلاف, اور 15 منٹ کے اندر انکوائری کانسٹیٹیوٹ کر دی, 15 منٹ کے اندر. صحیح. تو وہ ایک اور بات تھی, اس میں بات چلتی نواز شریف کی تھی, چودھری نثار علی کی تھی, یہ ایک اور لیٹیگنٹ تھے جو لیٹیگیشن بہت کرتے تھے اور فوراً ریلیف لیتے تھے 15 منٹ میں تھا پروموشن. وہ خواجہ آصف صاحب تھے, بالکل, یہ ان کے کچھ فیوریٹ لیٹیگنٹس تھے. میں تو جانتا ہوں ان کے بارے میں, تو ذاتی طور پہ مجھے علم ہے. بالکل. چوہی صاحب, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینیٹر عباس آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, اور پی ٹی آئی کے ابراہیم خان صاحب ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں. ابراہیم خان صاحب, آپ نے بات سن لی, آپ سے پہلے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, اب ہوپفلی آپ کا اسکائپ پہ صحیح کوئی کنیکشن میں پرابلم نہیں آئے گی. یہ جو اپوزیشن کی اب اس وقت ڈیمانڈ ہے نیب چیئرمین کے حوالے سے, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس پر فاروق ایچ نائک صاحب اور اپوزیشن کے اور لیڈرز اور پھر پی ٹی آئی بھی مل کر کوئی کام کر رہی ہے نیب کے حوالے سے ریفارمز, اور اس میں اب تیزی لانے کی بھی بات ہے, اور اسی وجہ سے شاید بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو ایڈوائزر بنایا ہے کہ وہ اب نئی کوئی لیجسلیشن بلز آئیں گے, کوئی امینڈمنٹس آئیں گی. تو یہ کیا اس پر کوئی کام ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور آ کے اگر کوئی چیز آپ امینڈمنٹس چاہتے ہیں اس میں مل کے سب لوگ اس کی بہتری لانے کے لیے. دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی تو کسی ملک میں بھی ختم نہیں ہو سکتی, وہ تو ہونی چاہیے اور اس کے لیے ادارہ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی چیز کی کمی بیشی ہے تو آئیں, یہ بل لے آئیں. ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اس کو مزید شفافیت اس میں لائی جائے, جس میں کہ کسی پارٹی کو یہ فیل نہ ہو کہ ون سائیڈڈ کسی قسم کا کوئی ایکشن ہو رہا ہے. جی صحیح. تو یہ اس میں نہیں باقاعدہ اب جو یہ موو ہے اس میں لگ رہا ہے کہ یہ اب جو ہے اسی وجہ سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو لگایا ہے ایڈوائزر انٹیریئر.
نہیں دیکھیے وہ شہزاد اکبر صاحب وہ ایڈوائزر انٹیریئر ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں قانون کے اندر، وہ تو اس کے لیے تو وزارت قانون لا سکتا ہے۔ آپ کی آواز کٹ گئی تھی جی، میں سن نہیں پایا۔ بالکل ابراہیم خان صاحب، آپ کی بھی آواز بریک ہو رہی ہے بیچ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی بھی بل یا امینڈمنٹ تو وہ تو وفاقی وزیر برائے قانون لے کر آ سکتے ہیں وزارت قانون کی طرف سے، اور کیبنٹ میں تو کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کوئی بھی وزیر لا کے امینڈمنٹ موو کر سکتا ہے، بل پیش کر سکتا ہے، قرارداد پیش کر سکتا ہے۔ جی لیکن اس کے مقصد بالکل کر سکتا ہے جی، اور اس میں سب کو اپنی انپٹ دینی چاہیے۔ ان کے پاس پہلے کہہ چکا کئی بار اپرچونٹی تھی جس کو کہ انہوں نے اویل نہیں کیا، جب خاص طور پہ نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس تو اتنا تھا نہیں۔ لیکن اب بھی اگر یہ چاہیں اور یہ اس پہ کنسنسس پہ آ جائے کہ اس میں مزید شفافیت لائی جائے قانون میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ عباس آفریدی صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی اے پی سی پلان ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کو فوراً واپس لانا ہوگا کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو اپوزیشن کے ہاتھ آنا نہیں، اور بیچارے پرچی چیئرمین کی پہلی اے پی سی ہے، اور نواز شریف خود تو آئیں گے نہیں، اس لیے حکومت کو ان کی عید کے بعد واپسی کے لیے جلد اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ کیا تاثر کیوں یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھوڑی سی اپریہنسو ہے کہ جی شاید پی ایم ایل این جو ہے وہ کچھ کوئی بیلنسنگ فیکٹر ڈھونڈ رہی ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں اے پی سی کے معاملے میں؟ کوئی پیچھے نہیں ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے سارا ہوم ورک ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگی۔ اور آپ نے گل صاحب کا کہا تو آپ کے چینل کے تواسط سے انہوں نے جو ایسٹ ڈکلیئر کیے 9 کروڑ روپے کے، وہ خیر ہے مجھے 12 کروڑ میں دے دیں، جو انہوں نے ڈیٹیل دیے کہ 9 کروڑ کے میرے ایسٹس ہیں، ہم 3 کروڑ ان کو زیادہ دے دیں گے، ہمیں دے دیں گے۔ جو شخص ڈکلیئر ایسٹس پہ جھوٹ بولتے ہوں، جو ان کا سارا سسٹم ہی جھوٹ پہ چلتا ہو صبح سے شام تک، اور وہ اپوزیشن کے بارے میں بات کہ اپوزیشن یہ اور اپوزیشن یہ، وہ ابھی آپ آنے والے دن میں عید میں دیکھ لیں گے کہ پی سی بھی ہوگی، بلاول بھی ہوگا، اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہ کام چلے گا۔ اور آگے کیونکہ قوم دیکھیں اس قوم میں جو حالات اس وقت آ چکی، جو مہنگائی ہو رہی، جو برا حال ہے بجلی گیس کا، کسی نے تو اس معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، اس عوام کو لیڈ کرنا ہے۔ نفسا نفسی تو کوئی نہیں بنا سکتا کہ ملک میں ارارگی آ جائے اور ہر آدمی روڈوں کو بلاک کرے، یہ کرے۔ کچھ دن سے آپ دیکھیں ہر طرف روڈ بلاک ہو رہے ہیں، کوئی بجلی پہ ہو رہا ہے، کوئی کس چیز پہ ہو رہا ہے، کوئی آٹے پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے لیڈرشپ نکلے گی، اگر جو لیڈرشپ نہیں نکلے گی، جو اس کو قوم کو چھوڑ دے گی، وہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اے پی سی بھی ہوگی، قوم اکٹھی بھی ہوگی، اور لیڈرشپ اس کو لیڈ کرے گی، اور اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے ہم۔ نہیں تو ایک تو موقع تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے تھے، تو اس وقت کیوں نہیں نکلے آپ لوگ؟ اس وقت بھی مسائل تو مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، غربت تھی، سب کچھ۔ ایک کرونا تھا، پلس اس کے علاوہ کرونا تو نہیں تھا، کرونا تو بہت اور اس کے علاوہ جو مہنگائی ابھی آئی ہے، یہ ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ طوفان آٹا اس وقت 70 روپے کا کلو نہیں ہوا تھا، چینی اس ٹائم مہنگی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ آسمان پہ چڑھی گئی ہیں، آسمان۔ اس ٹائم تو بجلی اور گیس کا ایشو چل رہا ہے، اس وقت تو ہر ایک چیز، جس چیز پہ ہاتھ لگا دو تو آپ کا ہاتھ جلتا ہے۔ تو اس کے لیے عوام، پوری قوم جو ہے اس وقت، تنخواہوں کا آپ نے بجٹ دیکھا، اس وقت بجٹ نہیں گزرا تھا، آپ نے کیا کیا چیز نہیں دیکھا، آپ نے لوگوں کی پینشن کر، اس وقت تو پوری قوم جو ہے وہ ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ مہنگائی آ رہی ہے، تنخواہ دار لوگوں پہ ٹیکس جو ہے ڈبل ہو گیا، 1200 تھا 2400 ہو گیا، تنخواہیں بڑی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ایشوز ہیں، نیب از ناٹ دی ایشو، مطلب نہیں، نیب تو ایک وہ میں نے تو کہا نا ٹوسٹنگ کے لیے ہو رہا تھا کہ ان ایشو سے توجہ ہٹائی جائے، اور ان ایشو کے لیے اپوزیشن نکلے نہیں، تو ان پرابلمز کے لیے اپوزیشن قوم کی نمائندگی نہ کرے، قوم کے لیے نکلنا ہے۔ اور وہ جو آپ سیریس ہیں ایسٹس خریدنے کے لیے جو ڈکلیئر بالکل 100% میں ان کے 9 کروڑ کے، باقی کچھ بھی ایسٹس ہیں جو بہت سستے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن 9 کروڑ روپے کے میں 3 کروڑ زیادہ دے دوں گا۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عباس آفریدی صاحب، ابراہیم خان صاحب، بہت بھی بریک لے لیں۔
ویلکم بیک چودھری اعتزاز احسن صاحب. شہباز گل صاحب کا وہ میں سارٹ نہیں سناؤں گا, لیکن انہوں نے بات کی کہ لاہور جو ہے وہ تو بہت مہمان نواز شہر سمجھا جاتا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے کوئی مہمان نوازی اچھی کی نہیں بلاول صاحب کی, اور بلاول صاحب نے آموں کا تحفہ بھی گنوایا. اور میری مریم اور شہباز شریف سے گزارش ہے ان سے ملنے, لیکن وہ تو اب اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. کل آپ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا تکیہ ذرا کم کرنا چاہیے. تو کیا صورتحال ہے, کیا اے پی سی کچھ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اے پی سی اپوزیشن کی میں اچھا لگے گا اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے بھی ہوں اور وہ ہوسٹ کر رہے ہوں. ضمیر, سب سے پہلے تو میں ذرا عباس سے بات کر لوں, بڑی خوشی ہوئی ہے اس سے مل کے, بہت عرصہ ہو گیا, اور میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ ملاقات کرا دی ہے. اور اس کے بیٹھے ہوئے مجھے ذرا ہاتھ نرم رکھنا پڑتا ہے, پر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے رائے میں میاں نواز شریف خاندان پہ اعتماد کرنا, اعتبار کرنا, یہی نہیں کہ تھوڑا سا نہیں کرنا, کم کرنا چاہیے, کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ سی او ڈی آپ کے ساتھ کرتے ہیں, پھر میمو گیٹ میں سوٹ پہن کے اور آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے پہنچ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو بے نظیر صاحبہ کو پرائم منسٹر کے طور پہ ریسیو کرنے نہیں آتے. یہ ملک کو فون کر کر کے اور سزائیں دلوانے والے ہیں, زبان کاٹتے ہیں. جس نے زبان کاٹی صدر مملکت کی, اس کو یہ سینٹ میں لے جاتے ہیں, سینیٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, اور جب گرتے ہیں تو ان جیسا عاجز کوئی نہیں ہوتا, جب طاقت میں ہوتے ہیں ان جیسا جابر کوئی نہیں ہوتا. اور میرے پاس تو اور بہت سارے قصے ہیں جب میں ان کی وکالت کرتا رہا ہوں, پر وہ کسی اور مرحلے پہ میں تو ان پہ اعتبار کرنا مشکل ہے. اور چیئرمین بلاول نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے. انہوں نے جو بال پھینکا ہے شہباز شریف کی کورٹ میں, آپ دیکھیں ایک بھائی باہر بیٹھا ہے, دوسرا بھائی یہاں بیٹھا ہے. بیٹی جو تھی جو اتنا چیخ کے ہمیں انگیخت کر رہی تھی کہ پڑھ جاؤ اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, وہ کتنے عرصے سے کس طرح خاموش ہے. میں اس کو صرف بیٹی کے طور پہ مخاطب نہیں ہوں, پر وہ چونکہ بہت بڑی اب سیاستدان ہے, بہت بڑی سیاسی جماعت کی میرا خیال ہے کلو واحد وہ مالک ہے اور لیڈر ہے, اور اس نے اپنا لوہا منوایا ہے جس طرح اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا ہے. پر وہ اس مرحلے پر بالکل خاموش ہو گئی ہیں. شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہو گئے ہیں. اب بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ چلیں گے تو موومنٹ چلے گی, ورنہ تو موومنٹ نہیں چلے گی. اب ہم اگر موومنٹ چلائیں, ایک چیز دیکھیں, یہ ہماری بات ہوئی ہے, ہم نے سوچا اس پہ, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو کیونکہ اس میں گورننس نہیں ہے ٹھیک. وہ میرا دوست ہے عمران خان, میرا ہمسایہ ہے 50 سال سے, اور ہماری آپس میں باہمی دوستی ہے, جس طرح عباس کی میری دوستی ہے. وہ اپنی جگہ ہے, پر جتنے ان ایفیشینٹ اور یہ گورنمنٹ ہے یہ نقصان دہ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ اس کو ایک خلاف کوئی موومنٹ بنائیں اور چلائیں, لیکن اگر ہم نے پہل کی تو لوگ کہیں گے کہ سندھ نے چڑھائی کر دی پنجاب پہ, وہ ایک پنجاب اور سندھ کا مسئلہ بن جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یہ پہلا قدم آگے بڑھائیں, یہ مال روڈ پہ نکلیں گرمی میں, اور گرمیوں میں موومنٹس چلتی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں. ہم لائر تھے, کالے کوٹ پہنے ہوتے تھے, اور مئی میں کالے کوٹوں میں مئی میں 26 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے ہم اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے. جون کے میں ہم نے پہلی لانگ مارچ کی تھی, جون کے مہینے میں 16 جون کو اسلام آباد پہنچے تھے. تو اگر مرضی ہو تو پھر ہم نے ایک آرمی چیف اور صدر اس کو ہٹایا تھا, اس کو گرایا تھا. وہ آرمی چیف بھی تھا, صدر بھی تھا, مشرف. تو موومنٹس کو اگر آپ چلانا چاہیں تو جتنا سازگار ماحول آج کا ہے. چوہدری صاحب, مصلحت کوئی نظر آتی ہے, اور کچھ کہتے تو ہیں پیپلز پارٹی کی طرف بھی کوئی مصلحت ہے, اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہ یہ 5 سال پورے کریں
تاکہ ایک دفعہ پتہ لگ جائے عوام کو کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیسی تھی؟ وہ تو اگر انہوں نے پورا کر دیا تو پھر وہ بھی اس کا ایک قسم کا مثبت پہلو ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، پر اس طرح یہ کوئی خواہش نہیں ہو سکتی 5 سال حکومت کرے اور کوئی پروجیکٹ بنائے. ہماری 2 باتیں ہیں جی. ایک بات تو میں آپ کو یہ عرض پہلے کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں اور ہمارے خیال میں یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پہل کرتی ہے وفاقی حکومت کے خلاف موومنٹ چلانے کی اور پنجاب اس کی مزاحمت کرتا ہے، پنجاب سے گزر کے ہم نے آنا ہے، تو پھر وہ ہوگا کہ سندھ نے چڑھائی کر دی پنجاب پہ، پنجابی حکومت تھی اور سندھی اس پہ ضدی ہو کے لڑنا شروع ہو گئے اور یہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب اس میں انیشیٹو لے. دوسری بات ضمیر میں عرض کر دوسری بات میری بات یہ لکھ لیں، یہ چاہے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف جتنا بھی بولتے رہے، میاں محمد نواز شریف ضامن ہے وفاقی حکومت اور صوبائی پنجاب کی حکومت کی استحکام کا ضامن جو ہے عمران خان کی حکومتوں کا، وہ میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف ضامن ہے. بالکل. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی لانے والے تو لائے لیکن طول اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے دیا ہے. اب یہ آپ نے آج بتا دیا کہ ضامن میاں نواز شریف صاحب ہیں. جی عباس صاحب، چوئی صاحب مطلب ہمارے تو بہت دل کے قریب سینئر اور بہت ان سے بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، وہ آپ کو مطلب انہوں نے کہا بھی کہ ڈائریکٹ بات نہیں کرنی. اعتزاز صاحب کی میرے لیے بہت عزت بھی ہے، احترام بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. مستقبل میں جو غلطی سیاسی پارٹیوں سے ہو چکی ہے اس کا ازالہ وہ کیا، جیسے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے لیے زرداری صاحب کے لیے جو الفاظ کیے اس پہ معذرت کی، اسی طرح پیپلز پارٹی سے کچھ ہوا ہوگا اپنے عہدار میں، اسی طرح نون لیگ سے ہوگا، لیکن آنے والے ٹائم میں انہوں نے اس سے بہت اصلاح سیکھی کہ اس ملک یہ ملک کو ترقی کے لیے یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ اتنا وقت گزر گیا جس سے جمہوری قوتوں نے بہت کچھ سیکھا. ابھی آپ بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ایک ینگ ایج میں ہیں اور ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. مریم کو بھی تحفے بھیج رہے ہیں، شہباز شریف سے بھی بات کر رہے ہیں. ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اب ان کو دہرانا نہیں ہے، دہرانا بھی نہیں ہے. اور آگے جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک میں جمہوری قوتیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرا وقت ختم ہو گیا، ایک چھوٹا سی بات بتا، کیونکہ پہلے جمہوریت یہ 4 سال 5 سال چلتی تھی، پہلی دفعہ 10-15 سال، تو یہ چینج بہت بڑی چینج ہے اور آگے یہ اور مثبت نظر ہے. شاید یہ بھی ہے کہ اس کو چلتا ہی رہنا چاہیے. احسن صاحب، عباس آفریدی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.